बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा गया सबसे मुश्किल तरीन सवाल। एक औरत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुई और आकर कहने लगी, ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप इल्म का समंदर हैं, मुझे बड़ी शिद्दत से सवाल का जवाब चाहिए कि क्या मोहब्बत में ज़िना जायज़ है, ज़िना कर सकते हैं, क्या मोहब्बत में ज़िना जायज़ है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि आप तो अल्लाह के नबी हैं, ज़रा ये बात बता दीजिए कि ज़िना की इस्तिताअत कैसे होती है? हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, देखने से यानी दीदाबाजी से और तमन्ना करने से। नज़र बद भी बदकारी बेहयाई की चाबी है जिससे ज़िना का दरवाज़ा खुलता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से इरशाद फरमाया, ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, किसी अजनबी औरत पर अचानक निगाह पड़ जाए तो नज़र फेर लो और दूसरी निगाह उस पर ना डालो, क्योंकि पहली निगाह तुम्हारी है और दूसरी निगाह तुम्हारी नहीं बल्कि शैतान की है। इस्लाम में नज़रबाजी कितन जायज़ नहीं है, क्योंकि यही शैतानी तीर है जो शराफत अखलाक को छलनी करके रख देते हैं। नज़र की हिफाजत से शर्मगाह महफूज रहती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आज़ाद मर्द और औरत एक जगह तन्हा में जमा होते हैं तो इनमें तीसरा शैतान होता है जो इन्हें गुनाह करने पर आमादा करता है। जन्सी तस्कीन के लिए सेक्सी वीडियो देखना, गंदे रिसाले पढ़ना, नाइट क्लबों में जाना और मसाज करवाने के बहाने जन्सी तस्कीन हासिल करने वालों को अपने ईमान की फ़िक्र करनी चाहिए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जो औरत अपने शौहर के मकान के अलावा किसी और जगह अपने कपड़ों को उतारती है तो वो अपने और अपने रब के ताल्लुक़ को तोड़ती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला के नज़दीक शिरक के बाद सबसे बड़ा गुनाह ये है कि आदमी अपना नुत्फ़ा ऐसे रहम में डाले जो उसके लिए हलाल नहीं, यानी ज़िना करे। कोई शख्स भी ज़िना करते वक्त मोमिन नहीं रहता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, गैरतमंद आदमी कभी ज़िना नहीं करता और शरीफ आदमी कभी फाश नहीं बकता। बदकारी कोई मामूली गुनाह नहीं है, बदकारी मुआशरे का संगीन तरीन जुर्म है। जहाँ ज़िना होता है वहाँ फ़ना होता है। इस्लाम में ज़िना का मुर्तकिब इंसान सोसाइटी में रहने के काबिल नहीं, वो मुआशरे के लिए नासूर और ज़हर कातिल है। अल्लाह ताला के नज़दीक इस कदर जलील है कि अल्लाह ताला ने उसका सतह अर्श पर जिंदा भी गवारा नहीं करता। ऐसे फ़ेल का मुर्तकिब अपनी माँ, बहन, बेटी और अपने पराये के साथ भी ज़िंदगी बसर करने के काबिल नहीं रहता। हदीस शरीफ में है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सातों आसमान और सातों ज़मीनें शादीशुदा ज़िनाकार पर लानत करती हैं और जहन्नम में ऐसे लोगों की शर्मगाहों से ऐसी सख्त बदबू फैलेगी कि अहले जहन्नम दिल से परेशान होंगे और उसके अजाब के साथ उनकी रसवाई जहन्नम में भी होती रहेगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पर गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक ऐसे ग्रोह पर हुआ जिनको सख्त अजाब हो रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये लोग कौन हैं? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो दुनिया में ज़िनाकारी के कामों में मुब्तला रहे। इस्लाम ने ज़िना की सज़ा इसलिए रजम संगजनी मुकर्रर की है ताकि दूसरे लोग इबरत पकड़ें और इस बुराई को सर उठाने का मौका ना मिले। गैर शादीशुदा जाने के लिए 80 कोड़े हैं और 1 साल मुल्क के बदर करने का हुक्म है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में एक शख्स हाजिर हुआ और दरख्वास्त की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ज़िना की इजाज़त दे दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या तू चाहता है कि कोई तेरी माँ के साथ ज़िना करे? अर्ज़ किया, नहीं चाहता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी तरह और लोग भी नहीं चाहते कि उनकी माँओं के साथ ज़िना किया जाए। फिर इरशाद फरमाया कि क्या तू ये पसंद करता है कि कोई तेरी बेटी के साथ ज़िना करे? अर्ज़ किया, नहीं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी तरह और लोग भी यही चाहते हैं कि उनकी बेटियों के साथ ज़िना ना किया जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान के हर उज़्व का ज़िना में हिस्सा होता है, बस आँखें भी ज़िना करती हैं और उनका ज़िना देखना है, और हाथ भी ज़िना करते हैं और उनका ज़िना पकड़ना है, और पाँव भी ज़िना करते हैं और उनका ज़िना चलना है, और मुँह भी ज़िना करता है, उनका ज़िना बोसा लेना, और दिल ख्वाहिश करता है और तमन्ना करता है, और शर्मगाह इसकी तस्दीक करते हुए ज़िना में मुब्तला होती है या झुटला कर बाज रहती है। हज़रत मौलाना शाह अब्दुल अज़ीज़ दहलवी के ज़माने का वाक़या है कि एक तालिब इल्म शाह साहब के मदरसे में पढ़ता था।
مغل سلطنت کے زوال کا آخری دور تھا۔ شاہی خاندان کی ایک لڑکی کو یہ خوبصورت لڑکا پسند آ گیا۔ اس نے ملازم بھیج کر اس نوجوان کو بلاوا بھیجا اور اس کے ساتھ میل ملاپ پیدا کرنا چاہا۔ نوجوان نے معذوری کا اظہار کیا، کہا کہ میں ایک طالب علم ہوں، خدا سے ڈرو۔ لڑکی پر نوجوان کی بات کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتی تھی۔ اب لڑکی انتقام پر آ گئی اور کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ میل ملاپ نہیں رکھو گے تو میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کروا دوں گی۔ نوجوان بہت پریشان ہوا کہ کیسی مصیبت پڑ گئی۔ سوچنے لگا کہ میں کیا کروں، ایک طرف ایمان دوسری طرف جان کا خطرہ۔ کچھ دیر سوچتا رہا اور اس نے کہا اچھا ذرا قضائے حاجت سے فارغ ہو لوں۔ بیت الخلاء میں گیا اور وہاں پر پڑی ہوئی ساری نجاست اپنے بدن پر لگا لی اور اسی حال میں باہر آیا تو ہر طرف بدبو پھیل گئی۔ لڑکی کا سامنا ہوا تو وہ سخت ناراض ہوئی، اس نے گھر سے باہر نکلوا دیا۔ لڑکے نے گندگی سے بھرے کپڑے نہر میں جا کر صاف کیے، کپڑوں کو دھویا، اچھی طرح غسل کیا، نجاست دور کیا اور اگلے دن شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے دیکھتے ہی فرمایا بیٹا آج کون سے عطر لگا کر آئے ہو؟ نوجوان بہت شرمندہ ہوا اور دل میں سوچنے لگا کہ گندگی کی بدبو ابھی تک جسم میں رچی ہوئی لگتی ہے، نجاست کا اثر رہ گیا ہے، اس لیے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کون سا عطر لگا کر آئے ہو؟ نوجوان کہنے لگا حضرت بہت دھویا، کیا کروں، واللہ بہت دھویا، سارا دن اسی میں گزر گیا، کیا کروں حضرت؟ مگر شاہ جی اس سے مسلسل عطر کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ کون سی خوشبو لگائی ہے کہ سارا کمرہ مہک اٹھا ہے۔ شاہ جی نے اس دن بچوں کو چھٹی دے دی اور اکیلے نوجوان سے وہ پوری داستان سنی۔ شاہ جی نے تمام کہانی سن کر قسم کھا کر کہا کہ نوجوان اتنی بہترین خوشبو میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں سونگھی، یہ جنت کی خوشبو ہے جو تیرے بدن سے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے ایمان کی حفاظت فرمائی، تو نے جوانی کی عمر میں اپنے آپ کو حرام کاری سے بچایا۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جس کا دامن زنا کاری سے آلودہ نہیں ہوا۔ دین اسلام پاکیزگی اور پاک دامنی کی زندگی اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اسلام بے حیائی کو پسند نہیں کرتا۔ ہر دور کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے۔ آج کے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ بے حیائی ہے۔ ہماری نوجوان نسل جو دیار غیر میں پروان چڑھ رہی ہے اور یعنی فحاشی کے سیلاب میں بہتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے نوجوان مغربی اوریانیت کے دل دادا بن چکے ہیں، اپنی من مانی زندگی گزار رہے ہیں۔ داناؤں کا کہنا ہے کہ جس قوم کو تم ختم کرنا چاہتے ہو اس کے اخلاق و کردار کو بگاڑ کر ان میں اخلاقی برائیاں عام کر دو، وہ قوم اپنی موت آپ مر جائے گی۔ ایک عورت کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال۔ علم کے سمندر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوبصورت جواب دے کر اس عورت کی رہنمائی فرمائی۔ محترم ناظرین، ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کہنے لگی اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ شیر خدا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو علم کا دروازہ قرار دیا ہے۔ میں آج آپ کی خدمت میں ایک سوال لے کر آئی ہوں، آپ مجھے اس کا جواب دیجئے کیونکہ میرے سوال کا جواب بڑی شدت سے درکار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عورت، حقیقتاً مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ یہ بات کہی ہے کہ میں علم کا دروازہ ہوں، تم پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو، میں تمہیں اس کا جواب دوں گا تاکہ تمہاری زندگی آسان ہو سکے۔ اب وہ عورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہے کہ اے علی، میں ایک شخص سے بڑی محبت کرتی ہوں، وہ شخص بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس شخص سے محبت کرتی ہوں صرف اور صرف اپنی روح کی تسکین کے لیے، لیکن وہ شخص مجھے چھونے کی کوشش کرتا ہے، وہ میرے جسم کی جانب اپنا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ مجھے چھو کر اپنی نفسانی خواہشات کا اظہار کرنا چاہتا ہے، انہیں پورا کرنا چاہتا ہے۔ اے علی، میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ اگر وہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کر لے تو کیا یہ جائز ہے؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عورت، محبت وہ ہوتی ہے جس محبت کے اندر انسان دوسرے انسان کی عزت کرے۔ ادب پہلا کرینہ ہے۔ محبت کے کرینوں میں اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کی عزت کرتا ہے۔ اگر وہ شخص تمہاری حقیقتاً عزت کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے، لیکن وہ تمہیں اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہے، جس میں محبت کا دور دور تک کوئی نام و نشان موجود نہیں۔ لہٰذا اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ محبت ہے تو تم غلط ہو، یہ محبت نہیں بلکہ یہ تو سراسر اپنی ہوس کو مٹانے کا ایک طریقہ کار ہے۔ محترم ناظرین، اصل محبت کا تعلق انسان کی زندگی کے اس لمحے سے ہوتا ہے جس لمحے میں اسے یہ احساس ہو جائے کہ کوئی شخص مجھ سے پیار کرتا ہے اور اس چیز کو سوچتے ہوئے اس کا دل و دماغ روشن ہو جائے۔
اور وہ مزید کسی چیز کی دنیا سے توقع نہ کرتا ہو، کیونکہ وہ چاہے کہ میں زندگی میں جو چیز چاہتا تھا وہ مکمل طور پر دستیاب ہو چکی ہے، اور اب میری زندگی انتہائی سہل اور آسان ہو گئی ہے۔ اب آپ کو آج کی اس ویڈیو میں زنا کے بارے میں بھی بتایا جائے گا کہ اس کے بارے میں اسلام میں ارشادات کیا ہیں۔ شادی سے پہلے اگر بیوی نے زنا کیا اور شوہر کو شادی کے بعد اپنی بیوی کے زنا کے بارے میں معلوم ہو جائے تو اس شوہر کو کیا کرنا چاہیے۔ ایک آدمی نے بازاری عورت سے شادی کی ہے۔ شادی سے پہلے وہ مرد اس عورت سے ناجائز تعلقات قائم کرتا رہا اور اب انہوں نے شادی کر لی۔ قاری صاحب کہتے ہیں کہ جسے زنا کیا جائے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ قاری صاحب کی یہ بات درست ہے، واقعی ایسا نکاح حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں، وہ حرام کیا گیا ہے اوپر ایمان والوں کے، زانیہ کا زانی یا مشرک کے ساتھ نکاح مومنوں پر حرام ہے۔ حافظ ابن حکیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس مقام پر زانی کا اسم اشارہ سے زنا مراد دینا ضعیف اور کمزور ہے۔ نیز نگاہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ پاک دامن ہو، نہ اعلان زنا کرنے والی ہو، نہ یاروں والی ہو، نہ پکڑنے والے، نہ چھپے دوست ہوں۔ اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح منعقد ہونے کے لیے مرد اور عورت دونوں کا عفیف اور پاک دامن ہونا بہت ضروری ہے۔ محترم ناظرین، اگر کوئی مرد عورت زنا کر لیں تو کیا ان دونوں کا آپس میں نکاح جائز ہوگا؟ اور اگر شادی کے بعد پتہ چلے کہ میاں بیوی میں سے کسی نے ایک ماضی میں زنا کیا تھا تو ان کے نکاح کا کیا حکم ہوگا؟ بہت سی جھوٹی باتوں کی طرح یہ بات ہمارے معاشرے میں کم علمی کی وجہ سے مشہور ہے کہ زنا کرنے والے مرد اور عورت آپس میں نکاح کر ہی نہیں سکتے، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ بلا شبہ یہ غلیظ ترین گناہ عظیم ہے، مگر ان کو نکاح سے روکنا درست نہیں، بلکہ اگر کسی سے یہ جرم ہو جاتا ہے تو ان کو آپس میں ہی نکاح کرنا چاہیے تاکہ ان کے معاملات آپس ہی میں رہیں اور ان کا نکاح بالکل جائز ہے اور ہو سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ نکاح سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لیں۔ تفصیل کچھ اس طرح سے ہے، زانی اور زانی مرد کا نکاح اس وقت تک صحیح نہیں جب تک وہ توبہ نہ کر لیں، اور اگر عورت یا مرد توبہ نہیں کرتا تو ان کا نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ یہ اشارہ عقد نکاح کی طرف ہے، یعنی یہ جانتے ہوئے کہ فلاں عورت بدکار ہے، اس سے نکاح کرنا مومن مردوں کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح اپنی بیٹی کو کسی بدکار شخص کے نکاح میں دینا جو تائب نہ ہو مومنوں کے لیے حرام ہے۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں، عورتوں کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر بھی مردوں اور عورتوں کے نکاح کے لیے دونوں کے پاک دامن ہونے کی اور بدکار نہ ہونے کی شرط لگائی ہے، اور مومن عورتوں میں سے پاک دامن عورتیں اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، جب تم انہیں ان کے مہر دے دو، اس حالت میں کہ تم قید نکاح میں لانے والے ہو، بدکاری کرنے والے نہیں اور نہ چھپی آشنائیاں بنانے والے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ بدکار عورت یا بدکار مرد سے جو تائب نہ ہو نکاح حرام ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی جسے مرثد بن ابی مرثد کہا جاتا ہے، وہ مکہ سے قیدی اٹھا کر مدینہ لایا کرتا تھا، اور مکہ میں ایک بدکار عورت تھی جسے اناق کہا جاتا تھا، وہ اس کی دوست سی۔ مرثد بن ابی مرثد نے مکہ میں قید ایک آدمی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اٹھا لے جائے گا۔ اس کا بیان ہے کہ میں مکہ میں آیا اور چاندنی رات میں مکہ کی ایک دیوار کے ساتھ بیٹھا تھا تو اناق آئی، اس نے دیوار کے ساتھ مجھے بیٹھا دیکھا، جب وہ میرے پاس پہنچی تو اس نے مجھے پہچان لیا، کہنے لگی مرثد ہو؟ میں نے کہا ہاں مرثد ہوں۔ کہنے لگی آؤ ہمارے ساتھ رات گزارو۔ میں نے کہا اللہ نے زنا حرام کر دیا ہے۔ اس نے آواز دی خیمے والو، یہ وہ آدمی ہے جو تمہارے آدمی اٹھا لے جاتا تھا۔ چنانچہ 8 آدمی میرے پیچھے لگ گئے اور میں مکہ کی پہاڑی میں چھپنے لگا، حتیٰ کہ ایک غار تک پہنچ گیا اور اس میں داخل ہو گیا۔ وہ لوگ میرا پیچھا کرتے ہوئے آئے حتیٰ کہ میرے سر پر آ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے پیشاب کی تو ان کا پیشاب میرے سر پر گرا، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں مجھ سے اندھا کر دیا۔ پھر وہ واپس چلے گئے حتیٰ کہ میں مدینے میں پہنچ گیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اناق سے نکاح کر لوں؟ میں نے انہیں 2 مرتبہ یہ بات کہی۔ پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرثد کسی زانیہ یا مشرکہ سے زانیہ یا مشرکہ نکاح نہیں کرتا، اس لیے تو اناق سے نکاح مت کر۔ سنن ابو داؤد میں لکھا ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے ایسی عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں جس سے زنا ہو چکا ہو، اور یہ مومنوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ زانی مرد اور زانیہ عورت سے نکاح حرام ہونے کی یہ واضح دلیل ہے، جب تک وہ توبہ نہیں کرتے ان سے نکاح حرام ہے، اور اسی طرح زانی مرد سے بھی جب تک وہ توبہ نہ کرے نکاح حرام ہے، جائز نہیں۔ لیکن اگر زانی مرد یا زانی عورت
زنا کرنے کے بعد سچی توبہ کر لیں اور اپنے گناہ پر شرمندہ ہوں تو ان کا آپس میں بھی نکاح جائز ہے اور کسی اور کے ساتھ بھی نکاح جائز ہے۔ جیسا کہ کوئی مشرک عورت شرک سے توبہ کر کے مسلمان ہو جائے تو ان کے لیے نکاح جائز ہے۔ جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور عمل نیک کیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیں اللہ تعالیٰ نیکی میں بدل دے گا، اور اللہ ہمیشہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔